बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, मुतफ़र्रिक़ सवालात की नशिस्त है। वो सवालात जो आपके क़ुलूब व अज़हान में उठते हैं, हम तक पहुँचते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज़ेर बहस रहते हैं। गामदी साहब से मुख्तलिफ़ इतलाक़ी मौज़ूआत में, उसूली मौज़ूआत में, दीनी, इख़लाक़ी, तारीख़ी मौज़ूआत में हम इस्तिफ़ादा करते हैं। आप लोग उस पर तनकीद करते हैं। आप लोगों के यहाँ कोई ऐसा तिश्ना पहलू होता है जिसकी मज़ीद वज़ाहत दरकार होती है, और कुछ नए सवालात भी होते हैं। उसी सिलसिले को लेकर हाज़िर खिदमत हैं हज़रत साहब कमा से तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आगाज़ करते हैं। हम सब अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, हमारी मिल्लत के अंदर एक बड़ा गैर मामूली मकाम है उनका। आपकी ज़ुबान पर भी हम उनका तस्करा सुनते हैं। ये बताइएगा, वो एक बात अपनी शेर व शायरी में भी और ख़ुतबात में भी इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम एक तमद्दुन है, एक तहज़ीब है, और इसी मिल्लत से मुतल्लक़ होकर ही इसका ज़ाहिरा बनता है। इससे क्या मुराद होती है? इकबाल कहते हैं कि इस्लाम एक तमद्दुन है। इसके दो पहलू हैं और दोनों को अलग अलग समझ लेना चाहिए। एक ये है कि इस्लाम अपनी तालीमात के लिहाज से एक तमद्दुन या एक तहज़ीब या एक नज़्म इज्तिमाई है, और दूसरे ये कि इस्लाम की साख्त ऐसी है कि जब लोग उसको कबूल करेंगे तो उसके तमद्दुन, तहज़ीब, माशरत और नज़्म इज्तिमाई पर लाज़मन असरात होंगे। मेरा ख़्याल है कि ये दूसरी बात है जो सही भी है, और इकबाल भी गालिबन यही कहना चाहते हैं। वरना अगर आप दीन के कंटेंट को देखें तो उसकी नौइयत ये नहीं है। दीन के मशमूलात का अगर आप जायज़ा लेंगे तो उसमें अकायद हैं जिसमें यह बयान किया गया है कि अल्लाह ही इस कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, बादशाह और माबूद है। इंसानों को एक दिन उसकी बारगाह में पेश होना है। ये जवाबदेही है जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, और इसमें जिस चीज़ को मकसूद की हैसियत हासिल है वो तज़किया है। ठीक, यानी मुझे अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें किसी तमद्दुन या किसी तहज़ीब के कोई बाकायदा उसूल नहीं दिए गए, लेकिन जब इंसान की पूरी ज़िंदगी मुखातब हो जाएगी, जब उसको आप उठाकर यहाँ खड़ा कर देंगे कि वो इस ज़मीन पर खुदा का बंदा है, जब वो अब्दियत के इस शऊर के साथ जीना सीख लेगा कि मैं ज़मीन का आका नहीं हूँ, मुझे इस ज़मीन का इक़्तिदार इस हैसियत से नहीं मिला कि मैंने ये ज़मीन फ़तह कर ली है, बल्कि ये मेरे परवरदिगार का एहसान और उसकी इनायत है कि उसने मुझे वजूद बख्शा है, मुझे शऊर दिया है, और मैं अव्वल व आखिर उसकी बंदगी का हक़ अदा करूँगा, तो ये मेरे लिए सरफराज़ी की बात है। और फिर वो तज़किये को या पाकीज़गी को अपना मकसूद बना के अपने बदन की तत्हीर करेगा, इसी तरह अपने अखलाक की तत्हीर करेगा, अपने खुरोनेश को पाकीज़ा रखेगा, तो पूरी ज़िंदगी पर उसके असरात नमूदार होंगे। ये असरात नमूदार होंगे तो ये अगर आप गौर करके देखें तो हर जगह जाएंगे। यानी इसके नतीजे में तमद्दुन भी ज़रा मुख्तलिफ़ नौइयत का सामने आएगा, तहज़ीबी रवायात भी ज़रा मुख्तलिफ़ नौइयत की बनेंगी। ये आपके घरों, रहन सहन के तरीक़ों, आपके आदाब ज़िंदगी पर असरअंदाज हो जाएगा। तो इस लिहाज से इकबाल की बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम का मामला ये नहीं है कि वो आपको कोई रूहानी किस्म की तालीम दे के फ़ारिग हो गया है। उसने जब आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है, एक इंसान जो इंसान को अपनी तमाम तवज्जुहात का मरकज़ बना के काम कर रहा होता है, उसे ये बता दिया है कि तुम ज़मीन पर खुदा के बंदे हो। अब तुम्हें बंदगी के शऊर के साथ, बंदगी के एहसास के साथ, बंदगी के एतराफ़ के साथ और बंदगी को अपनी हकीकत मान कर ज़िंदगी बसर करनी है। तो इससे हर चीज़ पर असरात होने चाहिए। जब असरात होंगे तो एक नई सूरत वजूद में आ जाएगी। तो वो इस बात को मेरा ख़्याल है कि बयान करना चाहते हैं। बाकी ये अपनी जगह एक हकीकत है कि एक शायर की हैसियत से, एक बड़े अदीब की हैसियत से, एक फ़लसफ़ी की हैसियत से वो जो ज़ुबान, उसलूब या जो स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं वो बाज़ औक़ात उस तरह का प्रिसाइज़ या फ़नी नहीं होता कि आप चीज़ों को अलग अलग कर सकें।
اس میں نتائج بسا اوقات اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے جتنے بھی معاملات علم یا استدلال کو بنیاد بنا کر پیش آنے چاہیے وہ اس طرح نہیں بیان ہوتے، تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ ان کی بات کا صحیح محل میرے خیال میں یہی ہے۔ ٹھیک، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، اسی کو اپنی شاعری میں بیان بھی کرتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ بیان کیجیے گا ہم صاحب، جب بھی وہ اسلام کی اس انفرادی حیثیت یا اس کا تہذیبی یا اس کو کہتے ہیں تمدنی پہلو اس کو نمایاں کرتے ہیں تو مقابل میں مغرب کو لے کر آتے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ جیسے مغرب ایک پورا کا پورا طرز حیات، ایک تصور دنیا دیتا ہے، ایک اس کا اپنا فلسفہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ مغرب محض زمانی اعتبار سے وہاں زیر بحث آ رہا ہے، یا ابتدائے انسانیت ہی سے جب سے اسلام نے ایک تمدن دیا ہے، مغرب کے اندر جو چیزیں تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں وہ اس کے مقابل میں کھڑی ہوئی ہیں؟ یہ وہ مغرب نہیں ہے جو تاریخ میں مغرب ہے، جو تاریخ میں مغرب رہا ہے وہ تو مسیحی مغرب تھا۔ یہ وہ مغرب ہے جو رنیسنس نے پیدا کیا، اس میں انسان مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا، اس میں ابدیت کا شعور پس منظر میں چلا گیا۔ یہ مغرب اپنے فکر اور فلسفے میں خدا مرکز نہیں رہا، اس کو وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی اگر خالص فلسفے کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر خالص حکمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دو بالکل الگ الگ پٹڑیاں ہیں جن پر دو تہذیبیں چل رہی ہیں۔ یعنی اسلامی تہذیب یا مسلمانوں کی تہذیب اصلاً ابدیت کے شعور پر کھڑی ہے، God وہ centered ہے۔ خدا مرکز ہے، اس میں ذات باری کو مرکز بنا کر حیات اور کائنات کے پورے معاملے کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک، اور یہاں انسان کو مرکز بنا کر حیات و کائنات کے پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ایک پیرالل صورتحال وجود میں آئی ہے، اس کو اقبال نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال کیا فی الواقع وہاں پہنچ گئی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز فلسفے اور فکر میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسانیت کے تمام رشتوں میں چلی جائے۔ چنانچہ مسیحی مغرب بھی اپنے ساتھ اپنی تاریخ لے کر چل رہا ہے، اس میں مسیحیت بطور مذہب بھی ہے، اس میں خدا پرستی کے وہ بنیادی جذبات بھی ہیں، اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی اصل فطرت پر کھڑی بھی رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں، لیکن جب فلسفے کا، حکمت کا، یا ایک بڑے پیمانے پر ان نیریٹوز کا تقابل کیا جاتا ہے، ان بیانیوں کا جن پر کوئی تہذیب استوار ہوتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغرب کی پچھلے 300-400 سال میں تہذیبی روایت جو کچھ بھی پیدا ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر انسان مرکز ہے، اور اسلام اور اسلامی تہذیب اپنی روح میں خدا مرکز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے جو فرماتے ہیں کہ جو کچھ رونما ہوا ہے وہ اسلام، اس میں مذہب اور دین سینٹرڈ نظر نہیں آتی، ہیومن سینٹرڈ نظر آتی ہے۔ جو اس وقت سب سے بڑا مغرب کا نمائندہ ہے وہ تو امریکہ ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اس کے کرنسی نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ان دی گاڈ وی بلیو، اور اس کے جو جتنے صدور اب تک آئے ہیں وہ سب مذہبی ہوتے ہیں۔ دوسرا برطانیہ ہے، وہاں پر بھی مذہب پوری طریقے سے راسخ نظر آتا ہے۔ تو یہ کس جگہ پہ وہ گاڈ سینٹرڈ نہیں رہی؟ اسی کا میں نے ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کا پورا تمدن کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری تاریخ بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ تاریخ ہی کی حیثیت سے چل رہی ہے۔ یعنی ایک گاڈ سینٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر اپنے ہر پہلو میں منبع الہام کس چیز کو مانتی ہے۔ یہ صورتحال مغرب میں نہیں رہی، بلکہ اس کے ہاں جو بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر جنہوں نے تمدن پر، تہذیب پر، سیاسی نظام پر کام کیا ہے، انہی کے افکار اور خیالات اب مغرب کے دساتیر کی روح ہیں، انہی کے افکار اور خیالات مغرب کے ہاں بالعموم حوالے کا ذریعہ بنتے ہیں، انہی کے افکار اور خیالات فیصلہ کن حیثیت اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بھی اب آگے کا سفر ہو گیا ہے۔ جدیدیت کے بعد اب تو تمام فلسفیانے یا بیانیے اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہیں۔ یعنی ما بعد جدیدیت کا ایک خاص اثر ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں، اور مغرب کے پورے فکر و فلسفہ میں اس کی نمود ہوئی ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ انسان، مغرب میں انسان بستے ہیں، انسانوں کی بہت بڑی تعداد
حسب ثابت مذہبی ہے، مذہبی روایت سے وابستہ ہے، مذہب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، مذہب اس کے ہاں اب بھی ایک روحانی عنصر کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ متوازی چلتی رہتی ہیں، اس میں کبھی انحراف اس درجے میں نہیں ہوتا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ خود ہماری اپنی تہذیب کا معاملہ ہے کہ وہ اصلاً اگر فلسفے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ذات باری کو مرکز بنا کر چلتی ہے، لیکن کیا فی الواقع وہ چل بھی اسی طرح رہی ہے؟ خود اس پر مغرب کے بہت اثرات ہوئے ہیں، خود اس پر جدید فلسفوں کے اثرات ہیں، خود اس کے اپنے فکر میں ما بعد جدیدیت کے بہت سے نئے مباحث درائے ہیں، خود اس کے اپنے دانشوروں میں اور حکماء میں بہت سی چیزیں اس طرح کی شامل ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ انسانی معاشرے اس طرح سے چلتے ہیں، ان میں جب کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے تو وہ تبصرہ ایک عمومی پہلو سے کر دیا جاتا ہے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ پوری تہذیب، پورا تمدن، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے تمام افراد کسی نئے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ اس میں تو بعض اوقات سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا غم صاحب، ایک آخری پہلو ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ ہم نے دیکھا کہ مغربی اقوام دنیا کے اندر جس وقت ٹیکنالوجی کے اندر فروغ ہوا، انہوں نے انڈسٹری کے اندر بھی ریولوشن لے کر آئے، اسلحہ بھی جدید بنایا، اور پھر عالمی استعمار کی صورت میں ملکوں پر طاقت کرنا، غلبہ، تسلط اور پوری کی پوری کولونائزیشن کی ایک تاریخ نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مغرب سے مسلمانوں کی جو ایک دوری ہے، یا مثال کے طور پہ مغرب کو ایک متبادل پورا نظریہ قرار دیا جاتا ہے اور اسلام کی تہذیب کو اس میں سیاست کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ مغربی ممالک ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جو ایک بڑی عظیم و شان سلطنت تھی اس کو ختم کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو سیاسی عوامل بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سیاسی عوامل رد عمل کی نفسیات پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے، پوری طرح موجود ہے۔ جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے یا جن کے سامنے سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا ہے، یا جن کو پہلی دوسری جنگ عظیم میں جو حالات پیش آئے ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اسی طرح سے جس نوعیت کا استیلا اور تغلب مغرب سے مشرق تک مغربی قوموں کا ہو گیا تھا اور اب بھی موجود ہے، تو اس میں ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ رد عمل کی نفسیات بعض اوقات معاملات کو جس طرح کے وہ فی الواقع ہوتے ہیں ویسے رہنے نہیں دیتی۔ یہ چیز ہر جگہ ہوتی ہے، یہ خود مغرب کے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ جس کو آپ اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ جب برے حالات کسی گروہ سے یا کسی جماعت سے پیش آ جاتے ہیں، جیسے مغرب کو ایک رد عمل پیش آیا ہے، اس میں بعض تنظیموں نے، بعض افراد نے، بعض قوموں نے بحیثیت قوم مغرب کے خلاف اس رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس اظہار کی بعض بڑی کبھی صورتیں بھی پیش آئیں، جیسے کہ وہ واقعات ہو گئے جن کے نتیجے میں ایک دہشت گردی کی رو پیدا ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ رد عمل پیدا کر دیتی ہیں۔ جس طرح کا رد عمل اسلامو فوبیا کی صورت میں یہاں دیکھا جاتا ہے بعض حلقوں میں، اسی طرح کا رد عمل ہمارے ہاں بھی مغرب کے استیلا اور تغلب کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس میں صحیح چیز یہ ہوتی ہے کہ عام لوگ تو رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے دانشور، بڑے حکماء اس سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو ان کی صحیح جگہ رکھنے میں کامیاب ہوں، اور وہ اس چیز کا احساس کریں کہ نہ مغرب ان اخلاقی اقدار سے خالی ہو گیا ہے، نہ اس مذہبی اساس سے خالی ہو گیا ہے جو انسان کی فطرت میں بدیعت ہے، اور نہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے قومی یا اجتماعی سطح پر ارتداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ہاں بھی یہ چیز پچھلی 3-4 صدیوں میں تدریج کے ساتھ آئی ہے، اور انسان سینٹرڈ ہونے کے نتیجے میں اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے ان کامیابیوں کے نشے میں وہ بعض اقدامات بھی کرتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے، یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو ایک خدا مرکز تہذیب کے نمائندے ہوا کرتے تھے، نہ ہماری وہ اب تاریخ باقی ہے، نہ اس طریقے سے ہمارے اجتماعی نظم میں مذہب کا یا مذہبی اخلاقیات کا وجود ہے، نہ اس طرح سے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم بھی انحطاط، زوال، پستی کے ایک مقام پر کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی برتری کی جگہ پر کھڑے ہو کے بات کرنے کی بجائے دونوں چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنے اور سمجھانے کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہوگا تو اس سے انسانوں کے درمیان وحدت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے عزت کے جذبات پیدا ہوں گے،
وہ ایک دوسرے کا موقف بہتر جگہ پر کھڑے ہو کر سمجھ سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا تو رد عمل میں ایک دوسرے کو سب و شتم ہوتا رہے گا. اس سے میرے نزدیک کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر تفصیلی آپ سے استفادہ کروں. آپ اکثر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے مولانا مودودی ہیں اور باقی لوگ، اور کہتے ہیں کہ یہ ملت کے خیرخواہ ہیں، محسن ہیں، بڑے ذہن رکھتے ہیں، ایک مفکر ہیں، ان لوگوں نے ایک فکر دی ہے اور وہ فکر لوگوں کو سوچنے سمجھنے پہ آمادہ کرتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی بڑے بڑے بزرگوں کی فکر کے جو نتائج نکلے، اب کہنے کو تو ایک جملہ ہے کہ اسلام ایک تمدن ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ایک ضابطہ حیات بنا، اس ضابطہ حیات کی بنیاد پہ تنظیمیں بنی. انہوں نے دنیا بھر کے اندر غلبہ دین کی تحریکیں ہوں، اسی طریقے سے اقامت دین کی تحریکیں ہوں، کفار کی حکومت کا خاتمہ ہو، جہاد کرنا ہو، ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا ہو، تنظیمیں بنی اور کشت و خون کا بازار گرم ہوا، قتل و غارت گری ہوئی. جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بڑے لوگ کیسے بڑے لوگ رہتے ہیں جب ان کی فکر کے نتائج اتنے مضر، اتنے مہلک اور انسانیت کی ہلاکت کی صورت میں نکلے. اس سب کے باوجود کیسے ان لوگوں کی قدر افزائی کی جا سکتی ہے، کیسے ان کی مساعی اور ان کی خیر کو سراہا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو اس پیمانے پر نہیں دیکھا جاتا. کسی بھی فکر کے بعض اوقات برے نتائج لوگ نکال بھی لیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں جو بات کو وہاں نہیں رہنے دیتے جہاں اس کو رہنا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. کارل مارکس ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کی روایت کا تجزیہ کیا ہے اور پھر اپنا ایک فلسفہ تاریخ بیان کیا ہے. ہیگل کی جدلیات کو انہوں نے ہمارے عمومی مادی وجود پر اپلائی کر کے دکھایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں انسان کی معیشت کی جدوجہد ہے، جس سے جو روابط پیدا ہوتے ہیں وہی نتیجہ خیز ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے بھی بڑے اثرات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی بہت قتل و غارت ہوئی ہے. اگر آپ سوویت یونین میں دیکھیں یا اس وقت بھی جو ان کے طرز فکر سے متاثر ریاستیں ہیں تو وہاں آپ کو استبداد ملے گا. وہ ابھی بھی جمہوریت کو اس طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ کسی شخص کے بارے میں مثبت یا منفی رائے قائم نہیں کرتے، اس کے پورے فکر اور پورے نظام کو دیکھتے ہیں. یہ جن بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی بھی پوری شخصیت سامنے رکھنی ضروری ہوتی ہے. یعنی کیا وہ کوئی تخریبی ذہن رکھنے والے لوگ تھے؟ نہیں، وہ اس امت کے مخلصین میں سے تھے. وہ جلیل القدر اہل علم تھے. ان کو جو چیلنج درپیش ہوا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے مذہب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اور زمانے کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. اس میں اگر کسی جگہ حدود سے تجاوز ہوا ہے، کوئی جگہ غلط تعبیر کا باعث بن گئی ہے، تو اس کو ہم الگ کر کے دکھا سکتے ہیں. انسانی کاموں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ پیغمبروں کے کاموں کی طرح ہر طرح کے نقد و جرا سے بالا تر رہیں گے یا ان سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ پیغمبروں کے کاموں میں بھی بعض چیزوں کی غلط تعبیر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتمام حجت قرآن میں بیان کیا ہے، اسی قانون اتمام حجت کو لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں اور اس سے ایسے ایسے نتائج نکال لیتے ہیں جو بعض موقعوں پر ناقابل قبول ہو جاتے ہیں. اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کا مجموعی کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کی مجموعی شخصیت کیا ہے، اس کے اخلاص نیت کا کیا معاملہ ہے، وہ جس شعبے کو اپنا شعبہ بنا کر زندگی بسر کرتا رہا کیا فی الواقع اس کی حقیقی اہلیت رکھتا تھا. یہ جتنے بزرگ ہیں یہ اس معیار پر ہر لحاظ سے پورے اترتے ہیں. اس کے بعد ان کی آراء ہیں، ان میں سے بعض آراء یقیناً ایسی ہیں جس سے نقصان بھی پہنچا ہے. ہمیں اس نقصان کو ختم کر کے ان کے جو محاسن ہیں اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے لوگوں کو متعلق کرنا چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں تو اقبال نے لوگوں کے اندر جو ملی جذبہ پیدا کیا، جس طرح سے اپنی ملت کی خودی خوانی کی، جس طریقے سے اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کے جذبات خاص طور پر جدید پڑھے لکھے لوگوں میں پیدا کرنا چاہے، اور اس طرح ایک ایسا ادب دیا کہ جو
مذہب کا نمائندہ ادب کہا جا سکتا ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، وہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ اس فکر میں، انسانی فکر کے طریقے کے اوپر جو غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دینی چاہیے۔ تو میں اس کو کوئی اچھا رویہ نہیں سمجھتا کہ آپ انسان کے مجموعی کارنامے کو اس کے کسی دائرے میں برے اثرات کی بنیاد پر ناپنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی آپ نے یہ مثال دی ہے۔ اس کی ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ جو سائنسدانوں نے دنیا میں بڑی ترقی کی ہے، اس سے انسانیت کا بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں ایٹم بم بھی بنا جو لاکھوں لوگوں کی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان بھی اس دنیا میں اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو یا اس کے کسی فکری کام کو لوگ غلط استعمال نہ کر لیں۔ وہ تو پیغمبروں کے کام بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دل میں تو جن لوگوں کو عام طور پر آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے بھی مجموعی کارنامے کے لیے عزتی کے جذبات ہیں۔ ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی انہوں نے کوئی خدمت کی ہوتی ہے انسانیت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ شیطان اور فرشتوں کی دو صفوں میں کھڑا کر کے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ تو علامہ اقبال ہوں یا مولانا سید اللہ صاحب مودودی ہوں، یہ سرمایہ ملت ہیں، یعنی ہماری قوم کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے جب ہم ان سے اختلاف کریں گے اور ان کی غلطی واضح کریں گے تو اس سے علم کے نئے گوشے واضح ہوں گے، اور اس سے انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوں گے، اور اس میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا ہو یا علم و عقل کے مسلمات میں آگے بڑھنا ہو، اس میں تقلید جامد کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ تنقیدی رویے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب ایک اور ضمنی پہلو آپ کی اس بات سے ذہن میں آیا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کچھ لوگوں کو بڑا آدمی قرار دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں ان میں یہ نفسیات اور یہ ذہنیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی جب یہ بڑے لوگ ہیں تو ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک بڑے آدمی کو اتنا بڑا آدمی قرار دینے کے بعد جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ لوگ اس تنقید کو نہیں سنتے بلکہ اس کا عملاً کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یوں کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی جو غلطیاں ہیں اس کا بے باک جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے اور اس میں ان کے بڑے ہونے کا کوئی رعایت روانہ رکھی جائے؟ نہیں، غلطیوں کا تجزیہ کرتے وقت تو کسی کے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ غلطی کا تجزیہ بے لاگ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ہمارے دین نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ہم قائم بالقسط ہو کر رہیں۔ یہ قائم بالقسط ہونا صرف عملی معاملات ہی میں نہیں ہوتا، یہ سب سے پہلے علمی معاملات میں ہوتا ہے۔ میرے جلیل القدر استاد ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں ان پر بھی تنقید کرتا ہوں اور ان کے بعض نتائج فکر پر سخت تنقیدیں بھی کر دیتا ہوں۔ تنقید ایک اور چیز ہے اور کسی کی عظمت کا اعتراف نہ کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لوگوں کے کمالات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے کمال کا ظہور ہوتا ہے ایک چھوٹے پیمانے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی خدمت انجام دی ہے تو وہ کسی ایک شعبے میں ممکن ہے میرے لیے قابل اعتراض ہو، لیکن دوسرے 10 شعبوں میں اس کی قدر و قیمت غیر معمولی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں بزرگ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لوگوں میں دین کے لیے اعتماد پیدا کرنے، دین سے تعلق کو قائم رکھنے، دین کے لیے ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے، دین کی خدمت کرنے، اسی طرح قوم ملت کے لیے اثار کرنے کے غیر معمولی جذبات پیدا کیے ہیں۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس قدر افزائی کے ساتھ اور ان کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں پر کوئی رو رعایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی صحیح رویہ ہے۔ قائم بالقسط ہونے کی جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو کچھ حق ہے اس کے حق ہونے کا اعتراف کریں، اور اگر اس حق کے ساتھ کوئی باطل ملا ہوا ہے تو اس میں رو رعایت سے کام نہ لیں۔ یہ مطلب تو اس کا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کہیں باطل کی آمیزش نظر آئے تو آپ جو حق اس کے ہاں ہے اس کا بھی انکار کر دیں۔ تو دونوں کو الگ الگ رکھنا، دونوں کا الگ الگ احتراف کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی رہ گئے عوام، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط تربیت کرنا ہوگا کہ آپ اگر کسی غلطی پر تنقید کریں تو سب کچھ اٹھا کے پھینک دیں۔
ان کی بھی صحیح تربیت یہی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ سب لوگ پیغمبر نہیں تھے، یہ انسان ہی تھے۔ پیغمبر ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوں تو اس طرح کے نقائص اور خامیاں ان سے بھی سرزد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حفاظت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے تمام معاملات سے بلند رہتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں، اور عام لوگوں کی حیثیت سے ان کے معاملات کو دیکھتے وقت ہمیں الگ الگ معاملہ کرنا ہوگا، کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کوئی چیز قابل تنقید ہے، اور کہاں ان کی فی الواقع ایسی خدمات ہیں جس کو پورے شرع صدر کے ساتھ قبول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی خوبصورت آپ نے نقطہ بیان کیا۔ اس میں ایک اور آخری پہلو بھی بیان کیجیے گا، ایک نفسیاتی خلجان بھی ہوتا ہے آدمی کو کہ ان بزرگوں نے اگر کسی فکر کی بنیاد رکھی، اس کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی، ان تنظیموں نے آگے کوئی مثال کے طور پہ ایسا تخریبی کام کسی سطح پر کیا اطلاق میں، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بزرگ خود زندہ ہوتے اور ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ ان کے کسی انیشیٹو کا نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ خود بھی اس کو روکتے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے نام پر آج ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہم ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کی مذمت کریں۔ جو کچھ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ وہ سب رسول اللہ کے نام لکھ دیا جائے تو آپ قبول کریں گے اس بات کو؟ نہیں، بڑی اچھی مثال۔ حالانکہ سارے مسلمان اپنے آپ کو اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے وابستہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ کے دیے ہوئے دین ہی کی شرح و تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اوپر جا سکتے ہیں، جب وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پر بھی انصاف کی بات کرنی چاہیے، اور انصاف کی بات وہی ہے کہ جو کچھ صحیح ہے اس کو صحیح کہیے، اور جو کچھ غلط ہے اس کو غلط کہیے۔ ایک نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب ایک سوال ہمیں موصول ہوا، یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نص کے فہم میں اور اس کی تعبیر کو اجتہاد کے مفہوم سے خارج کیا ہے، جبکہ فقہاء کرام کے نزدیک یہ اجتہاد کا اولین اور بنیادی موڈ ہے۔ کسی بھی اصول فقہ کی کتاب میں بیان مباحث کو دیکھ لیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ معاملہ محض لفظی نزاع کا ہے، یا آپ کے نزدیک کوئی بنیادی تصور کا اختلاف ہے کہ جب قرآن مجید کی کسی آیت پر، کسی لکھے ہوئے ٹیکسٹ پر غور کیا جاتا ہے تو اس کو ہماری جو علمی روایت ہے وہ اجتہادی سے تعبیر کرتی ہے، آپ اس کو خارج قرار دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وہاں ہمارے سامنے اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے، اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں میرے خیال کے مطابق فہمی کے الفاظ صحیح ہیں۔ اس فہم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ فہم صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اجتہاد کا دائرہ وہی رہنا چاہیے جو حدیث معاذ سے متعین ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جہاں سے یہ اصطلاح پیدا ہوئی ہے اس کو اسی کے حدود میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز انسانوں کے دائرے کی تھی اور کون سی پروردگار نے بیان فرمائی تھی۔ اس میں بڑا فرق ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن مجید میں بیان کی، یا اس کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کر دی، یا کسی موقع پر اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی۔ ان باتوں میں اور اس میں کہ میں کسی چیز کا اطلاق کر رہا ہوں، تو میرے نزدیک یہ فرق قائم رہنا چاہیے۔ یعنی جہاں پر ہمارے پاس نصوص موجود ہیں وہاں تعبیریں بھی اور ہونی چاہیے، تو یہ فرق کو قائم رکھنا ہے۔ اس طرح کا فرق میں نے باقی جگہوں پر بھی اصرار کیا ہے کہ وہ قائم رہنا چاہیے، جیسے سنت کی تعبیر میں بھی میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کو مستقل بالذات احکام تک محدود رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے اسے آپ روایت کہیے، اس کو آپ حدیث کہیے، اس کے لیے آپ کوئی اور تعبیر اختیار کیجئے۔ یہ تعبیرات کو یکساں کر دینے کے نتیجے میں جو خلط مبس پیدا ہوتا ہے اس کو رفع کرنے کی صحیح ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمیشہ علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہے، یہ پہلے اہل علم بھی کرتے رہے ہیں۔ اس میں اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہو تو یہ کوئی دین یا آخرت عاقبت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے طریقے کے مطابق، اپنے اسلوب کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے۔ میں بہرحال اس میں فرق کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب دونوں جگہ پر کام انسانی کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے کا، غور و فکر کا، چاہے وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا ہو یا کسی نئے اطلاقی مسائل میں یا مماثل صورتحال میں اس کی ہدایت کا اطلاق کرنا ہو، جوہد انسان کی طرف سے ہوتی ہے، ایک عقلی فکری کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت قرآن کے بارے میں یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اصل میں ہمیں لفظ کا دامن پکڑ کے اس کانٹیکسٹ میں اس کلام کے ساتھ جڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو اور دوسرے غور و فکر کو الگ ہونا چاہیے۔ یہ
اس روایت میں الگ کر دیا گیا ہے. اس میں جو گفتگو نقل ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر صحیح نسبت سے نقل ہوئی ہے تو آپ دیکھیے نا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. قرآن کی طرف رجوع کروں گا، وہاں نہ ملے سنت کی طرف رجوع کروں. اس کے بعد کہا کہ اجتہد الرائی، تو گویا اب یہاں عقل آ گئی ہے، یعنی الگ کیا اس سے. تو الگ کر دیا نا اس کو، یعنی عقل آ گئی ہے. تو وہاں اجتہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے وقت بھی تو کچھ کرنا تھا نا، یعنی قرآن خود تو نہیں بولے گا، اس کو سمجھا جائے گا. تو میرے خیال میں وہاں فہم کا لفظ زیادہ موضوع ہے. وہاں فہم اور تفہیم، اسی طرح سے بیان اور تبیین وغیرہ کے الفاظ یہ زیادہ موضوع ہیں. لیکن جب آپ عقلی بنیاد پر کسی حکم کا اطلاق کر رہے ہیں یا اس کو آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں، تو وہاں چونکہ بنائے استدلال عقل اور رائے بن جاتی ہے. یعنی ایک عقلی مقدمہ قائم کر کے پھر آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں. وہاں اجتہاد کا لفظ بہت خوبصورت استعمال ہوا ہے. میرے خیال میں اس کا دائرہ وہی رہنا چاہیے. نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے علمی نوعیت کا، آپ کے افکار ہی کی مزید توضیح مطلوب ہے. یہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی بدیہات فطرت کو شریعت کا واضح تقاضا قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ بیان فطرت کو شریعت سے ایک الگ دائرہ قرار دیتے ہیں؟ یہ صرف احکام کی پلیسمنٹ کا فرق ہے یا کوئی بنیادی تصور کا بھی اختلاف ہے جس سے آگے جا کر جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر کوئی نتائج مترتب ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. جو فطرت میں دین دیا گیا ہے وہ بھی دین ہے، لیکن اس کو الگ کر کے بیان کرنا ضروری ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے ہاں ہر جگہ اس چیز کا التزام ہوتا ہے کہ کوئی خلط مبس نہیں پیدا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک چیز فطرت میں لازم ہو گئی، انسانی فطرت اس کا تقاضا کر رہی ہے، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ حیث امرکم اللہ، یعنی فطرت کے ایک حکم کے بارے میں یہ الفاظ بھی قرآن میں آ گئے. تو وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جو میرے اندر الہام کیا گیا ہے. میں جب اس پر عمل کرتا ہوں تو اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتا ہوں، بلکہ وہ جو اللہ کا حکم اس کی کتاب میں آیا ہے یا پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے اس سے زیادہ میرے قریب ہے، زیادہ بدیہی ہے. وہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے مجھے ملا ہے. میں اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوتا جہاں کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تب بھی وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا. اس کی یہ حیثیت ہے. لیکن لفظ شریعت کا اطلاق اصل میں ہم اللہ کے اس فیصلے پر کرتے ہیں جو اس نے قانون کی حیثیت سے پیغمبروں کے ذریعے سے صادر فرمایا. تو اس لیے اس فرق کو بھی وہاں ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس میں دونوں کی اہمیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا، ایک اور توضیحی سوال. مولانا اصلاحی کے نزدیک جو سنت ہے وہ تمام کی تمام اصلاً قرآن مجید سے مستنبت ہے، اور آپ کے نزدیک بالکل مستقل بذات الگ ہے، اس کا قرآن کے اندر ثبوت ہونا یہ لازم نہیں ہے. کہ یہ فرق بھی آپ دونوں استاد شاگرد کے درمیان ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ ان کے ہاں یہ بات جس طرح بیان کی جاتی ہے اس میں قرآن سے آپ اس طرف جاتے ہیں، جبکہ حقیقت واقعہ یہ نہیں ہے. سنت پیغمبروں کا جاری کردہ طریقہ ہے، وہ قرآن سے مقدم ہے، پہلے سے موجود تھی. اس کی پیروی کا اللہ نے بالاجمال قرآن میں حکم دیا، یعنی پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا کہ فَبِہُدَاهُمُ اقْتَدِی، یعنی ان پیغمبروں نے جس دین کی ہدایت کو دنیا میں چھوڑا ہے، اے پیغمبر آپ بھی اسی کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ابراہیمی روایت کے طور پر موجود تھی، دین ابراہیمی یا دین حنیفی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ قرآن سے مقدم ہے. اس میں قرآن سے اس طرف نہیں جایا جائے گا بلکہ اس کو لے کر قرآن کی طرف آئیں گے. پھر قرآن ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے. آخری فیصلہ کن حیثیت تو اللہ کی کتاب ہی کو حاصل ہے، لیکن خود اس کتاب نے یہ حکم دیا ہے یا اس کی ہدایت کی ہے کہ جو دین اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا تھا اس کی پیروی سے آپ نے زندگی کی ابتدا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، لیکن سنت ساری کی ساری ابتدا ہی سے جاری ہو گئی، اور اس پر آپ اسی طرح یا آپ کے صحابہ عمل پیرا ہو گئے جس طرح اس وقت اس امت کے صالحین عمل پیرا ہوتے ہیں. چنانچہ تطہیر بدن کی سب چیزیں، آداب و رسوم کی سب چیزیں، خور و نوش کی سب حرمتیں،
سب عبادات اسی حیثیت سے ہمارے دین کا حصہ بن گئیں. ان کو قرآن نے بعض موقعوں پر بیان کیا یا ان میں کوئی ترمیم کی یا ان میں کوئی اصلاح کی یا ان کی کوئی تاکید کی، تو یہ اس طرح نہیں ہوا کہ قرآن نے گویا بنیادی بات کی اور پھر استنباط کیا گیا. وہ چیز موجود ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا یا اس کے بارے میں کوئی توضیح کی، تو دونوں کا باہمی تعلق ہم پر واضح ہو گیا. ٹھیک. امام صاحب ایک جملہ بھی آپ نے فرمایا، قرآن ہی حاکم ہے اور قرآن ہی اصل حیثیت رکھتا ہے، وہ قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کرے گا اگرچہ سنت الگ سے انیشیٹ ہوئی ہے. جب ایک چیز نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا تو قبول کرنے کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ تشمید کی ایک سنت ہے، آپ کو چھینک آنے پر الحمدللہ کرنا ہے. اب ہم قرآن کے پاس جا رہے ہیں اس کی تائید کے لیے، تو قرآن مجید میں تو وہاں زیر بحث نہیں ہے، تو قبول کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تائید کے لیے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو الگ سے جاری ہو گئی، اس کی تردید تو نہیں کی، یہ نقطہ ہے جی. اس کی نفی تو نہیں کر دی، اس کو ختم تو نہیں کر دیا، اس میں کوئی غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح تو نہیں کر دی. تو یہ چیزیں قرآن سے پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ قرآن تو ایک پہلے سے موجود چیز کا ہمیں خود حکم دے چکا ہے. یعنی اگر آپ استاذ امام کی بات کو بھی اس طرح لے لیں کہ قرآن نے حکم دیا ان چیزوں کا، اسی کے نتیجے میں وہ واجب الاتباع ہو گئیں، تو اس لحاظ سے بالاجمال ان کا ماخذ بھی قرآن بن جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ قرآن مجید سے انیشیٹ ہوئی ہیں. ٹھیک. یعنی قرآن نے جب یہ کہا کہ جو کچھ پیغمبروں کی ہدایت ہے اس کی پیروی کی جائے، یا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، دین ابراہیمی کی پیروی کی جائے، تو اس طرح بالاجمال گویا اس کو تسلیم کر کے اس کے بارے میں حکم دے دیا. تو یہ جو مثال آپ نے دی ہے تشمید کی یا اور کوئی مثالیں، یہ قرآن کے حکم پر اختیار کر لی گئیں بالاجمال. الگ الگ کوئی فہرست بنا کے حکم نہیں دیا. اب قرآن مجید کے رد و قبول کا سوال وہاں پیدا ہوگا کہ وہ ان میں سے کسی کے بارے میں بالخصوص کوئی گفتگو کرے. وہ کرے گا تو جس طرح اس نے حج پر کی، جس طرح اس نے نماز کے بعض پہلوؤں پر کی، جس طرح اس نے روزے پر کی، تو اس میں قرآن ہی کا بیان پھر حتمی اور آخری چیز بن گیا. ٹھیک. ہم سب ایک اور پہلو آپ نے سنت پر جب ہمیں تفصیلی گفتگو کی تھی اعتراضات میں، اس میں آپ نے ایک بات بیان کی تھی کہ جہاں جہاں ترمیم و اضافے کی ضرورت پڑی یا اصلاح کی ضرورت پڑی، وہاں پہ خود قرآن مجید نے یہ خدمت انجام دی ہے. تو اس باب میں جو مولانا اصلاحی کی بات مولانا فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس تو ایک آخری فائنل ورڈکٹ آیا سنت کا، اور جہاں جہاں ضرورت تھی ترمیم و اضافے کی وہ خدمت خود قرآن نے کی ہے، تو اب تو جو موجودہ سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی اکثریت تو پھر قرآن مجید سے مستنبت ہو جائے گی نا. یعنی اس پہلو سے کہ جو چیزیں قرآن میں زیر بحث آ گئی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہی کے لیے اب آخری حیثیت رکھتی ہیں جی. لیکن جو چیزیں قرآن میں زیر بحث نہیں آئی، مثلا ختنہ زیر بحث نہیں آیا، مثلا تشمید زیر بحث نہیں آئی، اور بھی بعض چیزیں جو قرآن میں اس طرح زیر بحث نہیں آئی، وہ اپنی جگہ رہیں گی، اس لیے کہ قرآن نے بالاجمال ان کی پیروی کا حکم دے دیا ہے. تو اس لیے قرآن میں حکم موجود ہے، لیکن وہ الگ الگ فہرست بنا کے نہیں دیا گیا. یہ کہہ کے دے دیا گیا ہے کہ ابراہیم کی ملت کے جو احکام جاری ہیں، اگر ان میں کوئی ترمیم یا تغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کی پیروی کرنی چاہیے. نقطہ واضح ہوا. غم صاحب آخری سوال آج کی نشست کا، گزشتہ دنوں فیس بک کی بھی سوال زینت بنا ہوا تھا، آپ ہی کی اصولوں کی روشنی میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان تشمید ہی کی سنت کا انکار کر دے تو اس صورت میں کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ سنت دین کا بنیادی ماخذ ہے، اس کی فہرست میں آپ نے اس کو بھی شامل کیا کہ چھینک آئے تو آپ نے اس پر جواب کہنا ہے، سننے والے نے بھی ایک رد عمل دینا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کیا اس کا ایمان سلامت رہتا ہے؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ انکار تو آدمی کسی بھی چیز کا کر سکتا ہے، اس سے بات کی جائے گی نا. اس پر کوئی حکم لگانے کا کیا سوال ہے؟ یعنی اس سے بات کی جائے گی کہ وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا یا کوئی چیز اس پر واضح نہیں ہے تو اس کا استدلال کیا ہے. تو میرے نزدیک اس طرح کے انکار کر دے کوئی آدمی قرآن کی آیت کا انکار کر دے، کرنے کو تو کر سکتا ہے، لیکن انکار کیوں کر دے یہ سوال ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا مشروع ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، جیسے ذوالقرنین کا قصہ ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی آدمی اس کی کوئی دوسری تعبیر کر ڈالے تو اس کو انکار نہیں کہا جاتا. وہ تعویل کا، تفسیر کا، سمجھنے کا، فہم کا اختلاف ہے. فہم کے اختلافات میں گفتگو کی جاتی ہے، اس پر انکار اور اقرار کے فتوے نہیں لگائے جاتے. اصل نقطہ واضح ہوا. ناظرین، متفرق سوالات کی نشست تھی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.